बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी वाचर डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास फ़ज़ल से 8वीं क्लास के कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। और डियर टीचर्स, डियर पेरेंट्स, 8वीं क्लास के उर्दू यानी उर्दू किताब अष्टम, और इसमें से हम्दे बारी ताला जो है वो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा पढ़ लेते हैं जी। शुरू अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अच्छा जी, हम्दे बारी ताला जी। हासिलात ताल्लुम जो है यानी टीचर स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, इसके अंदर क्या है? इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नज़म को अपने अल्फाज में बयान या तहरीर कर सकें। यानी अगर वो नज़म का मरकज़ी ख़्याल लिखने में के काबिल हो गए ख़ुद ब खुद, तो आप जो है वो डेफिनेटली जो है समझ लें कि आपकी जो टीचिंग है वो परफेक्ट है। वरना अपनी टीचिंग को आपको रीशेप करना पड़ेगा, या उसको जो है ना वो बेहतर तरीके से जो है वो तब्दील करना पड़ेगा। मानी से अल्फाज की तरफ ज़हनी सफ़र कर सकें, यानी मानी को देख कर तो वो लफ्ज़ की हुज्जत को या लफ्ज़ की हैसियत को समझ सकें। इस्तेहसान और तनकीद की सतह की तैयारी के लिए डी वाचर डी सब्सक्राइबर और डी टीचर्स और डी पेरेंट्स, जब इस्तेहसान का मतलब होता है कि जब आप किसी को कोई अच्छी बात कहते हैं, कोई अच्छा पैरा उसके लिए लिखते हैं, तो वो इस्तेहसान में आता होता है। खूबियों की बात करते हुए, एहसान की बात करते हुए, मोहसिन यानी जो है ना वो एहसान करने वाले की बात करते हुए। और तनकीद का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर जो है उसकी खामियों को बयान करते हुए, उसकी गलतियों और कोताहियों को जो है वो बताते हुए, बयान करते हुए किसी तहरीर, नज़म, नसर का खुलासा लिख सकें। यानी वो उसके जो है वो खामियों और खूबियाँ दोनों को मद्देनज़र रखते हुए उसका खुलासा लिख सकें या तशरीह कर सकें और अहम नकात बयान कर सकें। मजहूल को मारूफ़ और मारूफ़ को मजहूल जुमलों में बदल सकें। याद रख लें, मजहूल को इंग्लिश में जो है ना पैसिव वॉइस कहते हैं। मजहूल को क्या कहते हैं जी? व्हाट इज़ सेड। इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? व्हाट इज़ पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस उसको कहते होते हैं। तो इसको आप मज़ीद जो है वो इंग्लिश के अंदर मैंने आपको बताया था, जब आपको जो है ना वो पैसिव वॉइस के लेक्चर दिए थे, वहाँ पे डिटेल में बताया था कि व्हाट इज़ पैसिव वॉइस। और इसी तरह आपको वहाँ पे उन्हीं लेक्चर्स के अंदर डिटेल में बताया था कि व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। ख़ास अल्फाज को लेते हैं जी। कामिल का मतलब होता है भरपूर, पूरा। जचना का मतलब जो है अच्छा लगना। अज़ल का मतलब शुरू से, पूरे ज़ाल। ये लफ्ज़ आगे हम जो है ना इसको पढ़ेंगे, जो माने होंगे, सॉरी अल्फाज मानी होंगे, उसके अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सकता या एक दफ़ा देख ही लेते हैं, ताकि फिर जो है ना वो हमें चीज़ों को करने में जो है ना वो किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर आई थिंक नहीं दिया हुआ। चलें, इसको मैं जो है ना वो आपको उस जो है नात के अंदर जो मिसरा होगा हम्दे बारी ताला के अंदर, मैं वहाँ से आपको जो है ना भरपूर तरीके से जो है ना वो समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा। और हम वहाँ से इसको देखते हैं कि क्या है। कामिल है जो अज़ल से, वो है कमाल तेरा। कामिल है जो अज़ल से, अज़ल यानी इब्तदा से, बाकी है जो अबद तक यानी इंतहा तक जो भी है वो है जलाल तेरा। अब सबसे पहला पॉइंट आपने यहाँ पे ये करना है, पहले तो तरतीब बनाएं। तरतीब ये होगी कि आप पहले मफ़हूम देंगे। मफ़हूम क्या देंगे? शेर का मफ़हूम बयान करेगा बच्चा, लिखेगा और मफ़हूम की हेडिंग देगा बाकायदा। और वहाँ पे क्या लिखेगा कि जब से जो है वो दुनिया शुरू हुई है, तब से अल्लाह का कमाल जो है वो हमें नज़र आ रहा है, और इसी तरह जब तक दुनिया रहेगी, दुनिया के आखिरी दिन तक हमें अल्लाह का जलाल भी नज़र आएगा। अब ये मफ़हूम जब आपने लिख लिया, अब आप इसकी तशरीह जो है ना वो बयान करेंगे, और नीचे आप जो है ना उनको बच्चों को बताएंगे और लिखवाएंगे कि बेटा यहाँ से अब आपने मफ़हूम लिखने के बाद अब तशरीह करनी है। अब आप बताएंगे कि इसके अंदर शायर ये कहना चाहता है कि कामिल है जो अज़ल से है, वो कमाल तेरा। यानी शायर ये कहना चाहता है कि या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ए मालिक कुल, ए दुनिया व जहाँ के जो है ना वो पालने वाले, ए दुनिया व जहाँ का ख्याल रखने वाले,
جب سے دنیا، جب سے کائنات بنی ہے، جب سے کائنات کا وجود جو ہے وہ شروع ہوا ہے، جب سے کائنات کا آغاز ہوا ہے، اگر کمال کی، تکمیل کی، مکمل ہونے کی کوئی چیز ہے تو وہ یا تو ہے یا تیری ذات ہے۔ اسی طرح کوئی ایور لاسٹنگ چیز ہے، کوئی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے جو ہے وہ کوئی چیز ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ جلال بھی جو ہے وہ تیرا ہے، یعنی کہ وہ اللہ رب العزت کا ہی جلال ہے کہ جو ابد تک، یعنی انجام تک اور انتہا تک جو ہے نا وہ وجود ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ شاعر بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، ڈیئر ٹیچرز، ڈیئر پیرنٹس، یہاں پہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کامل ہے جو ازل سے ہے وہ کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ یہاں پہ جو بنیادی بات کی جا رہی ہے، اس بنیادی بات کے اندر جو ہے وہ شاعر بنیادی طور پہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ اس جلال کو، اور اللہ رب العزت کے کمال کو، اور اللہ رب العزت کی جو ہے وہ کمال کے اوصاف کو، اور اللہ رب العزت کے جلال کے اوصاف کو بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ اور شاعر یہاں پر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ازل سے لے کر ابد تک جب ہم بات کریں گے تو اب یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ غالب کا شعر بھی بچوں کو اضافی تشریح کے طور پر دے سکتے ہیں۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نوٹ کر لیجئے آپ کاپیز کے اوپر، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، جو کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، جو کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ ڈبویا مجھ کو اس ہونے نے، ڈبویا مجھ کو اس ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یعنی اس کے اندر بھی شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ ذات بابرکات ایک ایسی ہے کہ جو ازل سے کمال رکھتی ہے اور ابد تک اس کا جلال ہے۔ عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے رو بے جمال تیرا۔ ہے عارفوں کو حیرت، عارفوں کو اس سے حیرت ہوتی ہے۔ منکر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والے، نہ ماننے والے۔ سکتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ رک جاتے ہیں، ساکت ہو جاتے ہیں، سکون میں آ جاتے ہیں۔ اور ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، یعنی مراد یہ ہے کہ جو جاننے والے ہیں وہ حیرت میں ہیں، اور ہر دل پہ چھا رہا ہے رو بے جمال تیرا۔ یعنی دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو انکار کرتے ہوئے بھی تیرے روب سے جو ہے نا وہ مالا مال نہ ہوتا ہو، تیرے روب کا اس کے اوپر اثر نہ ہوتا ہو۔ لہٰذا اب جو ہے نا اس کا جو ہے وہ بنے گا، پہلے ہم مفہوم بنائیں گے کہ عارف یعنی اللہ کی ذات کی پہچان کرنے والے وہ بھی حیرت میں ہیں، اور اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے بھی پریشان کن حد تک سکتے میں ہیں، اور ہر دل کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العزت کا روب اور جمال جو ہے وہ اتر رہا ہے اور اس کے اوپر موجود ہے۔ اب ہم یہاں پر جو ہے نا وہ شعر کی تشریح کے لیے جو ہے وہ ایک اور شاعر کا کلام لے کے آئیں گے۔ میرے استاد محترم جو ہے وہ قبلہ ناز خیالوی صاحب جو ہے ان کا شعر آپ یہاں پر ایڈ کریں گے کہ کبھی یہاں تمہیں دیکھا کبھی وہاں پہنچا، کبھی یہاں تمہیں دیکھا کبھی وہاں پہنچا، تیری دید کی خاطر نہ جانے کہاں کہاں پہنچا، غریب مٹ گئے پامال ہو گئے لیکن کسی تلک تیرا نشاں آج تک پہنچا، ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو، ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو تم ایک گورکھ دندہ ہو۔ تو ٹیچرز اور پیرنٹس اگر آپ اس کو سننا بھی چاہیں تو یہ نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز میں یہ قوالی کی صورت میں موجود ہے۔ پارڈن می، اس میں سے آپ مزید چیزیں نکال سکتے ہیں اس حمد کے اندر جو ہے وہ اس کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر بنیادی طور پہ شاعر یہ بتا رہا ہے کہ کوئی عارف ہو، کوئی اللہ کے نام سے واقف ہو، کوئی اللہ کی صفات سے واقف ہو، اللہ کے جاہ و جلال سے واقف ہو، اللہ کے کمال سے واقف ہو، تو وہ بھی حیرت میں ہے، اور جو اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا ہے وہ بھی سکتے میں ہے۔ اور کوئی دل ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جس کے اوپر اللہ کی ذات کا، اللہ کے جلال کا، اللہ کے کمال کا اور اللہ کے جمال کا روب جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ گو حکم تیرے لاکھوں یاں ٹالتے رہے ہیں، گو حکم تیرے لاکھوں یاں ٹالتے رہے ہیں، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں حال تیرا۔ یعنی یہاں پر اس کا مفہوم یہ بنے گا، پہلے ہم مفہوم لکھیں گے کہ گو اللہ کے جو ہے وہ گو اللہ کے حکم کو جو ہے نا وہ بڑے بڑوں نے ٹالنے کی کوشش کی ہے، روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر سو ہر طرف جو ہے وہ اللہ کی ذات کا حال ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا،
ٹھیک ہے، یہ بھی آپ اس کو بھی جو ہے نا وہ یہاں پہ اشعار کی صورت میں جو ہے نا وہ بیان کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا شعر آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا۔ اور اگلے شعر میں جو ہے نا وہ شاعر کہتا ہے، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ ان مفہوم یہ بنے گا کہ جو شخص اللہ کی جو ہے وہ جلال میں رنگا ہوا ہے، اس پر کسی اور کی جو ہے وہ شوکت، کسی اور کے جاہ و جلال کا، کسی اور کی عظمت کا، کسی اور کی دھاک کا، کسی اور کے روب و مرتبہ کا جو ہے وہ اثر بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو ہے نا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا کمال اور اللہ رب العزت کا جو جمال ہے وہ انسانوں کے اوپر اس قدر ہے کہ جو ہے وہ غریب مٹ گئے، نادار ہو گئے، لیکن کسی تلک نہ تیرا نشاں آج تک پہنچا، ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو تم ایک گورکھ دھندا ہو۔ تو آپ اس کو بھی یہاں پر جو ہے رپیٹ کر سکتے ہیں۔ اور حمد باری تعالیٰ کے اندر جو 7ویں کلاس کے اندر اگر کوئی بچوں کی 7ویں کلاس کی حمد آپ کے پاس اس میں سے کوئی شعر اس کے ساتھ لگتا ہو تو آپ وہ بھی ایڈ کروا سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ 8th کلاس کے بچے ہیں تو شعر ایڈ کروانا ضروری ہے، اس سے یہ ہوگا کہ انہیں آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی۔ یا اگر وہ آپ کے بچے پری 9th میں چلے جائیں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ تشریح کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا اور بہتر ہو جائے گا۔ یہاں پہ اب شاعر جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، ہاں اگر آپ کو اشعار کے والے سے مسئلہ ہے، آپ اشعار جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں حروف تہجی کی ترتیب کے اعتبار سے، تو چینل کے اوپر پوری پلے لسٹ موجود ہے جس کے اندر جو ہے وہ اردو بیٹل ورسز کے نام سے، یعنی بیت بازی کے نام سے موجود ہے اور اس کے اندر کیا ہوا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ سینکڑوں نہیں جو ہے نا وہ 20 نہیں سینکڑوں جو ہے الف سے لے کر یہ تک ہر لیکچر کے اندر سینکڑوں اشعار مل جائیں گے جو کہ شروع ہیں اور جو اس خاص حروف تہجی کے حرف سے جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں، اور آپ وہاں سے جو ہے نا ان کو نکال سکتے ہیں۔ یہ یونیک کام ہے جو سب سے پہلے جو ہے وہ چینل کے شروع میں جو ہے وہ کیا گیا تھا، اور دوبارہ اس کو جو ہے نا وہ مجھے کرنے کا موقع نہیں ملا۔ میں اس کے اندر ایک اور بھی جو ہے نا وہ دینا چاہ رہا تھا، میں اس کے اندر ایک اشاریہ بھی دینا چاہ رہا تھا، وہ جب کبھی موقع ملا تو اس کے اندر اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ویڈیو لیکچرز جو ہے وہ ضرور بنائیں گے۔ تو شاعر اس میں یہ کہتا ہے کہ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ ان کو جو ہے نا آیہ مبارکہ لکھوا سکتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کی ماننے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی جو ہے نا وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں اور اللہ کے لیے بھی مانتے ہیں۔ میں نے کیا جملہ بولا ہے دوبارہ سے آپ سن لیجئے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں اور اللہ کے لیے بھی مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کے لیے بھی مانتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور پہ شاعر ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ جو اس حالت تک پہنچے ہوتے ہیں ان اولیاء اللہ کو کسی اور چیز کا نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی ملال ہوتا ہے، نہ کوئی حزن ہوتا ہے، نہ کوئی ان کو جو ہے نا وہ مصائب ہوتے ہیں، نہ کوئی دکھ ہوتا ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، اس وجہ سے کیونکہ ان کی آنکھوں کے اندر اللہ کا جلال ہوتا ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے جلال کا جو ہے نا پرتو اور جلوہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری، جان ہے سو مال تیرا۔ دل جو ہے وہ تیری چیز ہے اور جو مال تیرا، مراد یہ بنے گا اس کا کہ مال، اس کا طریقہ کار سب سے پہلے تو آپ اس کی جو ہے وہ یاد رکھ لیجئے کہ آپ نے اس کی کیا کرنا ہے، مفہوم بیان کرنا ہے کہ انسان کا دل ہو یا اس کی جان ہو، کیوں کر عزیز رکھیے، کیوں نہ اللہ سے عزیز رکھیے، کیونکہ دل بھی اس کی دی ہوئی ہے، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ شعر نوٹ کر لیجئے، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا،
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، دل ہے سو چیز تیری جاں ہے سو مال تیرا، دل ہے سو چیز تیری جاں ہے سو مال تیرا، دل ہے سو چیز تیری جاں ہے سو مال تیرا، ہے پورے زال سے دل اس کا قوی زیادہ، یعنی پورے زال یعنی بھرپور نوجوان، یعنی یہاں پہ معنی یہ بنے گا کہ جو ہے ادھیڑ عمر، اچھی عمر والا، یعنی نہ بہت زیادہ بوڑھا اور نہ بہت زیادہ بچہ، رکھتے ہیں آسرا یہاں جو پیر زال تیرا۔ تو پیر زال جو ہے یعنی جو پیر زال ہے، آپ اس کو ایز اٹ از بھی کروا سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے، کہ نوجوان ہو کے قوی اور زیادہ ہوتا ہے، جب کہ رکھتے ہیں آسرا یہاں جو پیر زال تیرا، اور پیر زال کو بھی جو خود کو بھلے وہ پیر تسمہ پا ہو، خود کو جتنا بھی جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرنے پہ، اسے بھی در حقیقت آسرا تیرا ہی ہے، تیری مرضی اور منشا نہ ہو تو وہ اپنا ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، ہے پاس دوستوں کے تیری یہی نشانی ہے پاس، اس کی جگہ پہ آپ لگا سکتے ہیں، قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے، ان دونوں اشعار کے اندر آپ اس کو لا سکتے ہیں کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی اللہ کا ہے، یعنی آسمان و زمین کے اندر جو ہے نا وہ بادشاہت جو ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، لہٰذا ہم میں سے کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ دنیا کے اندر کسی چیز کے اوپر دسترس رکھتا ہو، یہ ساری دنیا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، الخلق و عیال اللہ، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ کا کنبہ ہیں، ہے پاس دوستوں کے تیری یہی نشانی ہے پاس دوستوں کے تیری یہی نشانی، یا رب کبھی نہ پائے زخم اندمال تیرا، زخم اندمال یعنی کہ بہت شدید زخم یا وائرل ڈیزیز، یعنی کہ جو بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی مسلسل زخم جو کہ بھرے ہی نہ، ٹھیک ہے پاس دوستوں کے تیری یہی نشانی، یعنی مراد یہ ہے کہ جس کے پاس حمد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العزت کا ذکر ہے، اس کے لیے دعا وہ کر رہے ہیں کہ اس کو کبھی بھی زخم اندمال نہ ہو، یعنی خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل، میرے استاد محترم قبلہ احمد ندیم قاسمی صاحب کی شورۂ آفاق جو ہے وہ نظم کا جو ہے وہ شعر ہے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہ بھی مراد یہاں پہ جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے، اور مقطع میں جو ہے نا وہ شاعر کچھ یوں بیان کرتا ہے، بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، سن سن کے سر دھنیں گے کال اہل حال تیرا، کال کا مطلب ہوتا ہے جو صرف بولنے والے ہوں، اور اہل حال کہتے ہیں جن کے اوپر جو انہوں نے بولا ہوتا ہے، جو بیان کیا ہوتا ہے وہ ان کی ذات کے اوپر عملی طور پر بھی وارد ہوتا ہے، بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، یعنی انتہائی جو ہے وہ صحرائی کیفیت کے اندر، بے رنگ کیفیت کے اندر، گو کیفیت کے اندر، گو جو ہے نا وہ حالت کے اندر، یہ رنگ آشنائی، اتنی خوبصورت آشنائی، اتنے پیارے رنگ، اتنے پیاری جو ہے نا وہ چیزیں، اتنے پیارے جو ہے وہ خیالات، اتنے پیارے جو ہے وہ احساسات، سن سن کے سر دھنیں گے کال اہل حال تیرا، جو صرف باتیں کرتے ہیں وہ جو ہے وہ کیا وہ بھی سنیں گے اور سر دھنیں گے، اور اہل حال جو ہوتے ہیں وہ بھی جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اور جب وہ مانتے ہوتے ہیں، یعنی ایک سٹیج آتی ہے کہ جب آپ یقین کرتے ہوتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، تو اہل کال ہوں یا اہل حال ہوں، یعنی صرف باتیں کرنے والے ہوں یا احساسات اور جذبات کے ساتھ محنت کرنے والے ہوں، دونوں کی صورتوں میں سر دھنیں گے جب ان کو جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ نور السماوات، اللہ ہی جو ہے نا وہ تمام آسمانوں کا جو ہے وہ نور ہے، ٹھیک ہے جی، یا اسی طرح اس کے اندر جو ہے نا وہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا حسرت موانی صاحب کا شعر جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے، وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں کہ روشن جمال یار سے ہوئی انجمن تمام، روشن جمال یار سے ہوئی انجمن تمام، مہکا ہوا ہے ہر ایک نگر تمام، ٹھیک ہے، روشن جمال یار سے ہوئی انجمن تمام، اور اس کا مقطع بھی اسی کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں، شیرینی
نسیم ہے سوز و گداز میر، شیرینی نسیم ہے سوز و گداز میر۔ دوبارہ نوٹ کر لیجئے ڈیئر ٹیچرز، ڈیئر پیرنٹس، دوبارہ نوٹ کر لیجئے، شیرینی نسیم ہے سوز و گداز میر، حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام، حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام۔ مولانا الطاف حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ یہ مسدس علی ہے۔ آگے مشق پہ چلتے ہیں جی۔ پہلے شعر میں اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا ذکر ہے؟ اللہ کے جمال اور اللہ کے کمال اور اللہ کے جلال کا ذکر ہے۔ ساتویں شعر میں شاعر نے کس نشانی کا ذکر کیا ہے جی؟ ساتواں شعر بنتا ہے آپ کا، ہم اوپر سے اس کو نوٹ کر کے لے آتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 اور 7۔ ساتویں جو نشانی ہے جی، اللہ رب العزت کا ذکر اور اللہ رب العزت کی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی مدد و نصرت۔ اس حمد کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ یاد رکھ لیں کہ حمد کا مرکزی خیال میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ حمد کا مرکزی خیال بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کے اوصاف، اللہ کی صفتوں، اللہ کی جو ہے وہ اللہ کے وصف اور اللہ کی خوبیوں اور اللہ کی برتریوں اور اللہ کی جو ہے وہ انسانوں پر احسانات اور اللہ کے جو ہے نا وہ دنیا پر احسانات اور اللہ کی خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، حمد کہلاتی ہے۔ اس حمد کا مرکزی خیال جو ہے وہ تحریر کریں۔ یہ ہو گیا شاعر کو اپنے دل و جان سے زیادہ کیا چیز ہے؟ شاعر کو اپنے دل و جان سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر عزیز ہے۔ شاعر کو اپنے دل و جان سے زیادہ اللہ کے جو ہے وہ ذکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، حمد باری تعالیٰ کا بیان کرنا اس کو دل و جان سے عزیز ہے۔ آخری شعر میں شاعر نے اپنی کس خوبی کا ذکر کیا ہے؟ شاعر نے جو ہے نا وہ اہل کار اور اہل حال کا بیان کیا ہے، اپنے جو ہے نا وہ حال جو اس کے اوپر وارد ہے، اللہ کا نام لے کے جو اس کے اوپر جو ہے وہ کیفیت وارد ہوتی ہے اور باقی لوگ جو ہے وہ صرف بیان کرتے رہتے ہیں، اس کا ذکر جو ہے وہ شاعر نے یہاں پر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ شاعر نے یہ بھی کہا ہے کہ میری جو رنگ آشنائی ہے، میری جو رنگ آشنائی ہے وہ صرف اللہ کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ سوال نمبر 2 میں جی، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملہ میں استعمال کریں۔ نشانی بجلی کا کڑکنا اللہ کے قہر کی نشانی ہے، بجلی کا کڑکنا اللہ کے قہر کی نشانی ہے۔ آغوش بے آسرا اور بے سہارا بچوں کا مسکن ہے، آغوش بے آسرا اور بے سہارا بچوں کا مسکن ہے۔ ہمیں سکتہ کا استعمال کرنا چاہیے، یہ تو مروزی میں چلا جائے گا، اس کی جگہ پہ آپ اس کی کر لیں کہ سانپ کو دیکھ کر وہ سکتے میں رہ گیا، سانپ کو دیکھ کر اس پر سکتہ طاری ہو گیا، یہ بھی کر سکتے ہیں، اور سانپ کو دیکھ کر وہ سکتے میں رہ گیا۔ کامل کا مطلب ہوتا ہے مکمل۔ اسلام دین کامل ہے، اسلام دین کامل ہے۔ اپنی نظم کا شعر دے رہا ہوں، اسلام دین کامل ہے اور نبی پیر کامل ہے۔ اسلام دین کامل ہے اور ہمارا نبی پیر کامل ہے۔ ہمارا اسلام دین کامل ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ہمارا اسلام دین کامل ہے اور ہمارا نبی پیر کامل ہے۔ بیگانگی گو کیفیت، مجنوں پر بیگانگی کی جو ہے وہ کیفیت ہوتی جب لیلا اس سے نہ ملتی، مجنوں پر بیگانگی کی کیفیت ہوتی جب لیلا اس سے نہ مل پاتی۔ درج ذیل مصر مکمل کیجئے۔ باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا، ان کی نظروں میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، دل ہے سو چیز تیری، جاں ہے سو مال تیرا، گو حکم تیرے لاکھوں یہاں ٹالتے رہے ہیں۔ سوال نمبر 4، دی گئی نظم سے ہم کافی الفاظ چن کر لکھیں۔ یہ نیچے بھی دیے ہوئے ہیں جی، لیکن ان کی طرف بنانے سے پہلے میں آپ کو جو ہے نا وہ کمال، جلال، اس کے بعد جلال، اس کے بعد جاں، اس کے بعد پیر زال، اندمال اور
پورزال، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کیا ہیں جی؟ ہم کافی الفاظ ہیں۔ شعر میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ جو ہے وہ کافی الفاظ کہلاتے ہیں۔ یعنی واٹ از رائم، رائم کیا ہوتا ہے اس کی تعریف بیان کی گئی ہے یہاں پہ۔ قافیہ کیا ہوتا ہے، قافیہ کے بارے میں جانیے تو یہاں پہ ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ قافیہ بتائیے جی۔ قافیہ ہوتا ہے شعر میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں، جیسے آن، بان، شان، تان، مان۔ آن، بان، شان، تان، مان، یہ سارے کیا ہیں؟ ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ فعل معروف ایسے فعل کو کہتے ہیں، یعنی ایکٹیو وائس۔ واٹ از ایکٹیو وائس؟ ایکٹیو وائس ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم ہو۔ مثلا طلبہ نے میچ کھیلا، طلبہ جو ہے نا اس کے اندر فاعل ہے۔ فعل مجہول ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم نہ ہو اور فاعل کی جگہ پر کوئی ایجنٹ ہو۔ مثلا تصویر بنائی گئی، ٹھیک ہے، اب اس کے اندر فاعل جو ہے نا موجود نہیں ہے یا چھپا دیا گیا ہے۔ درج ذیل جملوں میں سے مناسب فاعل لگا کر فعل مجہول کو فعل معروف میں بدل دیں۔ مثلا پرندوں کو پکڑا گیا، شکاری نے پرندوں کو پکڑا۔ کھیتوں میں ہل چلایا جا رہا ہے، کسان کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹیلی ویژن پر میچ دیکھا گیا، ہم نے ٹیلی ویژن پر میچ دیکھا۔ اردو میں خط لکھا گیا، کائنات نے اردو میں خط لکھا، ٹھیک ہے جی۔ سڑک کی مرمت کر دی جائے گی، مزدور سڑک کی مرمت کر دیں گے۔ انصاف کر دیا جائے گا، جج جو ہے وہ انصاف کر دے گا۔ رمضان المبارک میں اللہ سے لو لگائی جاتی ہے، ہم رمضان المبارک میں اللہ سے لو لگا کر رکھتے ہیں۔ دشمن کو دندان شکن جواب دیا جائے گا، دندان شکن جواب دیا جائے گا، یہ کر دیں گے، دشمن کو اٹھائیں گے تو وہ آپ کو بن جائے گا۔ آج کل نیا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، آج کل نیا کاٹ دیں، ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، آپ کا پیسو وائس بن جائے گا۔ یہاں روزانہ ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، روزانہ ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، یا روزانہ بھی چھوڑ کے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں آپ کر دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ پیسو وائس بن جائے گا۔ ہماری کلاس میں مزاح کیا جاتا ہے، کلاس میں مزاح کیا جاتا ہے، یہ کیا بن جائے گا؟ آپ کا پیسو وائس بن جائے گا۔ سوال نمبر 6 ہے جی، حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اور کچھ نہ ہو تو سارے جتنے بھی اشعار ہیں ان کو مفہوماً آپ لائن وائز توڑ کے لکھ دیں، یعنی کہ شعری محسن سے توڑ کر ان کو عام الفاظ میں لکھ دیں گے تو وہ آپ کا کیا کہلائے گا؟ حمد کہلائے گا۔ سرگرمیاں برائے طلبہ، تمام طلبہ کسی رسالے، اخبار یا کسی کتاب سے اپنی پسندیدہ حمد اپنی کاپیوں پر لکھیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر ہوا ہے انہیں نثر کی صورت میں کاپی کے دوسرے صفحے پر تحریر کریں، شاعر کا نام بھی لکھیں۔ میں اس ایکٹیویٹی میں آپ کی مدد کرنا چاہوں گا، آپ اس ایکٹیویٹی میں کو پری 9th یا 9th کی جو ہے اردو کی کتاب لے کر وہ ہم جو ہے وہ بچوں کو دیں کاپی کرنے کے لیے، تاکہ پرائر نالج کے طور پہ جب وہ اس کو پڑھ لیں گے تو جب وہ 9th کلاس میں آئیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، انہیں پتہ ہوگا کہ یہ نظم انہوں نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہوگی اور ان کی جو ہے وہ غیر شعوری طور پر جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ تیاری ہو چکی ہوگی اس نظم کی۔ جب وہ ٹیچر کے پاس دوبارہ اس کو پڑھیں گے تو پھر ان کی ٹیچنگ جو ہے انہینس ہو جائے گی اور ان کی ٹیچنگ کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سے 10 نام چارٹ پر لکھ کر کلاس روم میں اویزاں کیے جائیں۔ یہ تو ایکٹیویٹی ہے، آپ نے چارٹ لکھوانے ہیں۔ تو اگر زیادہ مسئلہ ہو تو یاد رکھ لیں قرآن پاک کے شروع کے اندر جو ہے وہ اسماء الحسنی یعنی اللہ رب العزت کے نام دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور قرآن کے آخری 2 صفحات کے اوپر جو ہے وہ اسماء النبی یا اسماء المصطفیٰ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ صفاتی نام جو ہے وہ دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ برائے ہدایات برائے اساتذہ، ٹیچنگ پوائنٹ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں جی۔ ڈیئر ٹیچرز، ڈیئر پیرنٹس، طلبہ کو بتایا جائے، اب یہاں پہ جو ہے نا وہ طلبہ کے اندر جو ہے طلباء و طالبات دونوں شامل ہیں، لیکن آپ نے الگ اگر بولنا ہے طلباء و طالبات تو الگ بولیں گے۔ طلبہ کو بتایا جائے کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حمد کے بعض اشعار میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا ہے، ایسے اشعار مناجات کہلاتے ہیں، ایسے اشعار مناجات کہلاتے ہیں۔ جیسے
پاکستان کے جو ہے نا وہ، میں تو ترکی میں ان سے ملا تھا، شیخ الاسلام جو ہے نا وہ پاکستان کے جو ہے وہ عظیم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی مناجات ہیں، اور بڑی اچھی جو ہے نا وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل بھی جاتی ہیں۔ اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، جو دل سے ہر غیر کی چاہت کو بھلا دے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر پھر جو ہے نا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جواب بھی آتا ہے کہ خود دیکھ لے تو سویا ہے میں جاگ رہا ہوں، خود دیکھ لے تو سویا ہے میں جاگ رہا ہوں، تو بھی تو کبھی تو بھی تو کبھی رات کو چھپ چھپ کے ندا دے، یا تو بھی تو کبھی رات کو اٹھ اٹھ کے ندا دے۔ آگے چلتے ہیں جی، پیج نمبر 5 ہمارے یہاں پہ مکمل ہوا۔ آگے ہے نعت۔ نعت کے اندر حاصلات تعلم آپ کے جو ہے وہ اس نظم کے مطالعہ کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ کسی تحریر نظم کا خلاصہ لکھ سکیں، کسی تحریر کی تشریح کر سکیں، اور اہم